अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं। आज वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन 600 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया इन अ सिंगल डे। लेकिन साथ साथ इस वीक की एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें या मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो इस 2 वीक्स यानी कि ये जो हम लास्ट 2 वीक्स विटनेस कर रहे हैं इन 2 वीक्स के अंदर मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी पंच किया है और इसे सस्टेन भी किया है, कंसोलिडेट भी किया है। 85,000 का लेवल इंटेक्ट दिखाई देता है। 85,500 एंड देयर अबाउट मार्केट का आज क्लोजर रहा। इट मींस के मार्केट में वो पोटेंशियल, वो सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। वॉल्यूम्स के हवाले से बड़ी अच्छी मार्केट देखी जा रही है। डेली बेसिस पे एक अच्छा काम हम कह सकते हैं कि डेली एवरेज के मुताबिक जो है वो अच्छा देखने में आ रहा है रेडी मार्केट में। साथ साथ वो रौनकें हम कह सकते हैं जो काफ़ी अरसे से मार्केट में मिसिंग थी, अब वापस आते हुए दिखाई दे रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट, वो सेंटिमेंट्स जो अब देखे जा रहे हैं। सो मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो डिस्कस करना ज़रूरी है, इस वीक के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले चाइनीज़ प्रीमियर का आना, मंडे के दिन ही हमने देखा कि वो जब तशरीफ़ लेकर आए तो वो जो इन्वेस्टमेंट के डोर्स ओपन हुए, साथ साथ गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया गया, सॉफ्ट जो है वो हम कह सकते हैं इनाग्रेशन की गई। और फिर उसके बाद जो कि एक सिपैक फेज़ 2 है जिसकी बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी हम कह सकते हैं होमवर्क ऑलरेडी हमने फुलफ़िल किया हुआ है। सिंस 2013 हम ये एक ख्वाब देख रहे हैं जो आज हम कह सकते हैं कि फाइनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी ताबीर का वक्त आ गया है। तो चाइनीज़ का जो एक शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है फेज़ 2 में, वो हम विटनेस करेंगे सूनर। और साथ साथ ये बात करें, अगर जो एससीओ समिट का आगाज़ हुआ ट्यूसडे के दिन से, तमाम जो सरबराहान हुकूमत भी आए और फिर वेंसडे के दिन जो है वो एससीओ समिट हुई। बहुत ही एक हमने देखा कि तहलका खेज़ पूरे दुनिया के लिए जो है वो पाकिस्तान उभरता हुआ एक सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया। और साथ साथ आलमी मीडिया ने काफ़ी इसको नज़र में रखा। हमने तमाम नेबरहुड की भी न्यूज़ विटनेस की, एक जेलेसी फैक्टर भी देखा। और ये तमाम चीज़ें एक तरफ जो हमारे मुल्क के लिए और हमारे रीजन के लिए जो एक कनेक्टिविटी के डोर्स ओपन हुए, जो कनेक्टिविटी होगी वो रीजनल होगी, कॉपरेशन होगी, सोशल होगी, इकोनॉमिकल होगी, B2B होगी, और ख़ासकर जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो भी बहुत मैटर करेगी। सो आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स के ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जो अब हालात हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि मलेशियन प्रीमियर भी आए, फिर एक सऊदी हाई अप डेलीगेशन भी आया, फिर उसके बाद ये चाइनीज़ प्रीमियर आए, फिर एससीओ समिट का होना। तो ये बैक टू बैक इन अ मंथ काफ़ी सारी हैपनिंग्स चीज़ें हुई हैं। तो इसके क्या आउटकम्स आएंगे हमारे लिए, जो आने वाले दिन हैं इनमें क्या डोर्स ओपन होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू SIFC जो हम काफ़ी अरसे से सीकिंग की कोशिश कर रहे थे, अब वो कहाँ पर हैं। सो वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल जो आज हमने ये डिस्कस करने के लिए मदु किया है। वी हैव हेयर उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर्स इन कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। एंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर अजहरुल इस्लाम ज़फ़र साहब, आप हैं वाइस चेयरमैन कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के, कैप के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड जमशेद अख्तर शेख साहब इज़ हेयर ऑल्सो, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मैं उस्मान शौकत साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब, बहुत सारी एक कहते हैं ना एक्टिविटीज़ हुई, दूसरा सेलिब्रेशन हुई, इस्लामाबाद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा था जब तमाम लोग आए, बहुत सारी यादें भी लेकर गए अगर हम थोड़ा सा इसको इन अदर वाइज देखें। और अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सिर्फ इकोनॉमी को टारगेट करके देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए अब लाइमलाइट में? जी थैंक यू नताशा। बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीक था पाकिस्तान के लिए, एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हमने काफ़ी अरसे में पाकिस्तान में नहीं देखा। इनफैक्ट 17-18 साल बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मेजर इवेंट की होस्टिंग की, SCO समिट की। और जब स्टेज पे मैं कल देख रहा था द 9 हेड्स ऑफ स्टेट्स, ऑल ऑफ देम the most powerful states including China, Russia और of course India is a superpower as well now, इनको देख के ये एक मैसेज गया टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान, जिसके बारे में 2 साल पहले ये बातें हो रही थी कि मे बी ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है, मे बी ऑन द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स है और एक डार्क फ्यूचर पेंट किया जा रहा था, ये पिक्चर एक बहुत बड़ी होप थी, एक ऑप्टिमिज्म था सबके लिए टू सी कि नहीं, अगर पाकिस्तान में फ्यूचर ब्राइट है तो ये सारे लीडरान हमारे साथ आए। SCO समिट हमने होस्ट किया और हमारी लिंकेज इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वाइटल है, बहुत ज़रूरी है इसको आगे ले जाने के लिए। ये पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई इससे। क्या बातें हुई,
آف کورس ریجنل کوآپریشن، آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے خطے کی، وہ سب سے بڑا اس کا گول ہے. اس میں خطے میں اکنامک ایکٹیویٹی، تجارت بڑھانا بہت بڑا گول ہے. پاکستان کے لیے جو اس میں سب سے بڑا گول ہے اس وقت، آئی بلیو وہ ٹیررزم کا ایک ایشو ہے جو ہمیں اپنے نیبرنگ کچھ ایریا سے آ رہا ہے. اس پہ بات بھی ہوئی ہماری طرف سے، بیکاز ریجنل سیکیورٹی سب سے پہلے آتی ہے. اگر آپ کی ریجنل سیکیورٹی ہوگی تو آپ کی ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی بھی ہوگی. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک خوش آئند سمٹ اس حوالے سے بھی تھا کہ ہماری نہ صرف ریجنل اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی بات چیت ہوئی، اور ریجنل جو ہماری سیکیورٹی کنسرن ہے. انڈیا کے ہم نے دیکھا فارن منسٹر جے شنکر صاحب تشریف لائے، ایک بہت خوش آئند بات تھی یہ. ان کا آنا بہت عرصے بعد یہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری برف پگھل رہی ہے. اور لیکن انہوں نے بہت ساری جیلسی کی باتیں تو کی کہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ، پھر میں اس برے اس میں اسپیکٹ میں نہیں ڈسکشن کرنا چاہتی، کیونکہ کہتے ہیں نا جب خوشیاں ہوتی ہیں تو تھوڑے برے لوگوں کو ہی معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات، کل میں ایک بھارتی جرنلسٹ کی ایک وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے یہ بات کی، وہ آئی ہوئی تھی ادھر ایس سی او سمٹ میں، انہوں نے یہ بات کی کہ بھارت کا سٹانس چینج نہیں ہوا، وہ وہی ہے جو پہلے سے تھا، لیکن اس کا وے آف ایکسپریشن چینج ہو گیا کہ پہلے تو وہ آپ سے انگیج ہی نہیں کرتا تھا. تو سٹانس وہی رکھا ہے اس نے، لیکن وہ ایک قدم آگے آ گیا اب آپ کے ساتھ کہ چلیں، وچ شوز کہ اس سٹانس کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کی طرف جائے گا. ایگزیکٹلی. اور چائنا کی آپ نے بات کی، جو چائنیز پریمیئر آئے لی، چائنیز پریمیئر لی کا بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا ہمارے لیے، بیکاز وہ لیڈ بھی کرتے ہیں ایس سی او کو. اور سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو ری اسٹارٹ کیا گیا ہے. اور ایس سی او سے پہلے آنا بھی میٹر کرتا ہے نا، کہتے ہیں نا میزبان پہلے آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں، تو یہ بڑا ایک میٹر کرتا ہے. سی پیک واز ری لانچڈ انڈر ہم. ہم نے سب سے بڑا امپورٹنٹ دیکھا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے فلی بیجنگ فنڈڈ پروجیکٹ، اور اس کا انوگریشن ہوا. اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ جو اس وزٹ کا تھا واز دس ایئرپورٹ آف دا گوادر. تو اب سی پیک کو ری لانچ کیا گیا. اگین اٹس اے 3000 کلومیٹر لانگ پروجیکٹ جس کے ارد گرد بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہے. تو اس کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کیا گیا، وچ وی آر ہوپ فل. انٹروڈکٹری کامنٹ آپ نے دیا، میں اظہر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. اظہر صاحب، گوادر ایئرپورٹ کی بھی ایک سافٹ انوگریشن کی گئی. ہیتھرو کے برابر کا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقابلے کا یہ ایئرپورٹ ہے، اور چائنا پاکستان کی ایک فلیگ شپ ہم کہہ سکتے ہیں نا جوائنٹ وینچر، یا ایک ہمارے پروموشن آف بردرلی کنٹری کو کرتا ہے یہ. تو کتنا امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر جو پورا ایک آپ نے انٹروڈکشن بھی سنا، کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی، میں سب سے پہلے تو ایس سی او کے متعلق کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بہت اچھا ایونٹ، اور اتنا کامیاب ایونٹ، اس پہ میں پوری گورنمنٹ کو اور جو انہوں نے ارینج کیا ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد اتنے ہیڈ آف اسٹیٹ آئے اور سب نے مل کے ایک ایسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی جس کو میرے خیال میں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ون ارتھ، ون فیملی، ون فیوچر، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی جو کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز، انہوں نے کہا جی نو ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف آ رہے ہیں جس میں ون ارتھ ہوگی، ون فیملی اور ون فیوچر کی طرف ہم جائیں گے. انہوں نے ایس سی او فنڈ کی بھی بات کی، جی، اور اس کے بعد فنڈ کی بھی بات کی، پھر ایک دوسرے کی کنٹریز کی میوچل رسپیکٹ کی بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جو ہیں، لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور دوسرے ریلیشنز کے لحاظ سے اس ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. پھر انہوں نے خاص طور پہ ایس سی او کے کنٹریز نے آپس میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے متعلق بات کی. اب یہ وہ جو چیزیں ہیں جب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان میں اگر کوئی ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو اس کو ایک ایسا پازیٹیو سٹیپ کہوں گا کہ جس میں ہم دنیا کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک پازیٹیو طریقے سے ایک ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر جہاں تک یہ چائنیز اور آپ گوادر ایئرپورٹ، یہ تو ایک ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو ایس سی اپنا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا. لیکن اس کے بعد ابھی جو نیکسٹ فیز میں انہوں نے کہا کہ تھا کوٹ سے رائے کوٹ تک کی جو روڈ ہے اس کو بھی دوبارہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یعنی نیکسٹ فیز میں ہم چائنا اور پاکستان اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اس کو کریں. اور اسی طرح اور بھی جو پروجیکٹس ہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، کیونکہ چائنا اور پاکستان تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور بھائی بھائی، چائنا پاکستان بھائی بھائی کا نعرہ لگتا رہا ہے. پھر مائننگ سیکٹر میں کہا گیا کہ ہم مائننگ سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مائننگ سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے.
پھر ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی گئی. تو پاکستان اور چائنا انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ایک اور تو دوسری بات ہے کہ یورپین تو ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا, چائنا ہی ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کیوں ایک سے جب ریلیشن کرتے ہیں تو دوسرے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو مرضی ہم کہہ لیں, جتنی انویسٹمنٹ یا جو بھی ہمارے ساتھ جو کوپریشن چائنا کرتا ہے وہ کوئی اور کنٹری نہیں کرتا. چلیں, یہ عثمان صاحب ہنس رہے ہیں, میں ان سے پوچھوں گی یہ کیوں ہنس رہے ہیں. میں جمشید صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. جمشید اختر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو آپ نے انٹروڈکشن بھی سنا, اور دوسرا یہ کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو آل ٹائم ہائی پر ہے. ہمارے سینٹیمنٹس یا ہمارے جو ایک دلی جو ہمارے جذبات ہیں وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں آل ٹائم ہائی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ایس سی او سمٹ کا ہونا آفٹر 27 ایئرس بہت میٹر کرتا ہے, اور تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں نا بزنس کمیونٹی فائنلی ہیپی ہے کہ چلے بھائی انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے جا رہا ہے, انفلیشن بھی کم ہو رہی ہے, اور آٹومیٹکلی اب انویسٹمنٹ بھی آئے گی. ان ادر مینس ہم کہہ سکتے ہیں جو امپلائمنٹ جنریشن کے ایشوز تھے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا. ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے لیے ایک خوشی کی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس پہ دنیا کی نظر تھی کہ یہ سمٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں اور یہ کیا آپس میں بات کرتے ہیں. تو جو جس طریقے سے سمٹ ہوئی ہے وہ تو سارے شکریہ ادا کر رہے تھے جتنے بھی پارٹیسپینٹس آئے ہوئے تھے, خاص طور پہ چائنا, رشیا, اور اس سے پہلے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے سعودی عرب اس سے پہلے ہو کے گیا تھا ہمارے ساتھ. تو یہ تمام انڈیکیٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اب ٹیک آف کی پوزیشن میں انشاءاللہ آئے گا, مگر اس میں ہم نے سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور اس خوشی کو لے کے اس جو سمٹ ہوا ہے اس کو لے کے آگے ہمیں چلنا ہے, اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں آپس میں کوآپریشن کی یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک نیا سٹون رکھ دیا گیا ہے تبدیلی کا, اور نیا سٹون رکھا گیا ہے ترقی کا. اور اس کو ساتھ لے کے ہمیں ایک قوم بن کے اس ترقی کو آگے لے کے جانا ہے, اور اپنی نیگیٹو سوچ کو ختم کر کے ہمیں پازیٹیولی. نیگیٹو بچا ہی نہیں نا بولنے کے لیے, تو ہے ہی نہیں ہے, مگر پھر بھی تو آپ نے دیکھا تھا نا سوشل میڈیا, اور پھر وہ میں اگین پھر کرٹکس میں نہیں جانا چاہتی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے پازیٹیولی, اور جب پازیٹیو آپ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے, اور اس سے آپ میں سمجھتا ہوں جو سفر سالوں کا ہے وہ مہینوں میں طے کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے, اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ سمٹ جو ہے ہمارا بہت اچھا ہو گیا اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا. پوری دنیا کی نظر ہمارے پہ تھی اور ہم نے اس کو بخوبی جو ہے اب جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے آگے چلے گی, اور تمام کے ساتھ ریلیشن شپ اور زیادہ بہتر ہوں گے. ایون انڈیا کا وزیر خارجہ بھی آیا تھا, اس سے بھی ہیلو ہائی ہو تو آگے کوئی چیز سامنے نظر آئے, ملاقات ہو تو پھر آگے تعلقات اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں عثمان صاحب سے پوچھوں گی. عثمان صاحب میں چاہتی ہوں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو بہت آل ٹائم ہائی چلی گئی ہے, لوگوں کے جذبات, تاثرات, بہت عرصے سے جو نیگیٹیوٹی تو انہوں نے بھی ذکر کیا, اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز نظر آئے تو نظر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے, ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو, آپ کو ملنا پڑے گا, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ ہمارے ریجنل کنیکٹیوٹی ہو. ہمیں سب سے ریلیشن رکھنا ہوگا اپنے بزنس مینس کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کے لیے تو ایس سی او سمٹ واز امپورٹنٹ, اور آئی تھنک انڈیا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, اور ڈیفینیٹلی ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. آپ کا ڈائلاگ ہوگا تو پھر آگے کوئی انگیجمنٹ بڑھے گی, اور آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمارا ایک یہ بہت بہت خوش آئند قدم ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ کو بہت عرصے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایئر ملا ہوا ہے ان دی شیپ آف انٹرسٹ ریٹس گوئنگ ڈاؤن. وہ بہت عرصے سے کاروباری ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی, نیڈ بھی تھی, اور وہ اب جاتا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جو سعودی ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوئے تھے لاسٹ ویک, اس میں بھی منسٹر آف فائنانس صاحب نے بات کی کہ جی ہم بہت جلدی اور فردر ریڈکشنز کی طرف جائیں گے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ. آپ کی تو بڑی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کا بھی حال بتایا ہمیں. جی اس میں ماشاءاللہ ڈیلیگیشن جو سعودی کے تھے اور ماشاءاللہ ایس آئی ایف سی کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ایم او یوز ہوئے, وہ ایکچوئل پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو لیے گئے ہیں, اور اب نظر آ رہا ہے
کہ دیکھیں انویسٹر طبقہ بھی فار دا لاسٹ مینی ایئرز ایک طرح سے ڈپریشن کے انوائرمنٹ میں تھا. لوگوں کے پاس فنڈنگز تھیں, انویسٹمنٹس تھیں, لیکن اس انوائرمنٹ آف انسرٹنٹی میں کہیں پہ وہ ڈپلوائے نہیں ہو رہا تھا کیپٹل. لوکلی یا انٹرنیشنلی انویسٹرز کی بات both because internationally بھی inflation was very high, internationally بھی ہم interest rates cuts ہو رہے ہیں, US has started, so this was an international phenomena. ہم تھوڑے زیادہ affected تھے because of our internal issues as well, لیکن even globally there was a recession. US was in a recession till last. بہت رکھتے ہیں نا, تو ہم اور بھی ڈپریشن میں چلے ہمارا ایک کوارٹر کا ریسیشن ہوتا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت لانگ ٹرم ہے, نیگیٹو تھاٹس اینڈ آف دی ورلڈ. اینڈ آف دی ورلڈ. تو وہ اب دیکھیں انویسٹر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینا ہے, ڈپلوائے کرنا ہے کیپٹل, میں کہاں جاؤں. اب وہ ڈپلائمنٹ آف کیپٹل اسٹاک مارکیٹس میں ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ رائز ان اسٹاک مارکیٹس ہم دیکھتے جائیں گے. اگر آپ گلوبل, آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, وی ڈونٹ لک ایٹ دیم ویری فیوریبلی, بٹ بٹ کوائن is going to its highest levels again. تو گلوبلی بھی یہ فینومینا چلتا جا رہا ہے. نہیں تو آفیشلی ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے نا انڈیکیشن, جب آفیشلی آ جائے گی تو پھر ہم بھی باتیں کریں گے. تو گلوبل اسٹاک مارکیٹس آر آلسو رائزنگ, global trade is also rising, تو یہ ہماری مارکیٹس بھی اس کو فالو کر رہی ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو ناؤ وٹنسنگ کہ آپ کی جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو رہی ہے. چلیں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے, ہمیں ان کو بتاتے چلیں کہ اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی نمبرز پہ ابھی ٹریڈ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آنے والے وقت میں یا نیکسٹ اسٹاپ کی بات کریں تو 100K ول بی دا نیکسٹ اسٹاپ, جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے تمام فور کاسٹ موجود ہیں. میں اظہر صاحب سے پوچھوں گی, اظہر صاحب اگر ہم بات کریں بزنسز کی, تو انڈسٹریلائزیشن جو چائنا سے شفٹ ہو رہی ہیں انڈسٹریز ٹو پاکستان, کیا لگتا ہے کون کون سے سیکٹر اس میں انکلوڈ ہوں گے؟ اٹ از ویری ارلی آئی نو, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں ابھی جو پریمیئر آف چائنا کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اسپیشل اکنامک زونز کی بھی بات ہوئی ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوکے اگر کوئی تھرڈ پارٹی آ کے ہمارے ان زون میں, تھرڈ پارٹیز بھی اگر مختلف کنٹریز میں سے آ کے اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کہا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا پازیٹیو سٹیپ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت سارے سیکٹر میں لے کے آئے گا. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے نا, اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے. اور الحمدللہ ابھی ایسی سچویشن آ رہی ہے کہ بہت سے چائنیز ڈیلیگیشن آ رہے ہیں نیکسٹ فیو منتھ میں یا فیو ایون کے میں بھی کچھ ویکس میں بھی آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ جو کہ لوکل انویسٹر کے ساتھ مل کے انویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ یہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ ہوگی اور ڈفرینٹ سیکٹر میں ہوگی, اور ہر سیکٹر میں ہوگی, خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر میں اور مائننگ سیکٹر. تو دیز آر ٹو میجر سیکٹر جس میں آپ کی انشاءاللہ تعالی کافی انویسٹمنٹ آئے گی. ایگریکلچر سیکٹر کا ذکر کیا ہے جمشید صاحب, بہت ساری اب اس بار ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ڈیفالٹ والے خطرات جو عثمان صاحب نے ذکر کیا تھا, اس وقت وہ خطرات بھی منڈلا رہے تھے, لیکن اس وقت ہماری جو کراپس تھیں وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو گئی تھی فلڈ کی وجہ سے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد فلڈ کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا دوبارہ وہ ایک مائن اور جو ایک سچویشن تھی وہ ذرا چینج ہو گئی تھی منرلس کے حوالے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو اب اس بار پروڈکشن ہوئی ہے تو وہ ہمارے جو ایک لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کافی ہے, یا ابھی بھی کچھ جو سچویشن ہے وہ تھوڑی ابھی ہے کہ ڈیمانڈ مزید ہے؟ جی ایسے کراپس ہماری بہت زبردست ہوئی ہے نا اس دفعہ جی, ہماری ڈیمانڈ تو اس سے میٹ ہوتی ہے, مگر اس میں جیسے باقی میرے دوستوں نے کہا ہے نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمیں ایکسٹرا جو ہمارے پاس آئے گی کراپس اس کو ہم فائن کر کے اس سے اپڈیٹ کر کے تو اس کو ہم باہر ایکسپورٹ کر سکیں گے. ویلیو ایڈیشن اس میں ہمیں کرنا پڑے گی. اس کے لیے جو چائنا نے پروگرام رائس تو آلریڈی اپنے جو ہے وہ اچھی بمپر کراپ اٹھا چکا ہے اس بار. رائس کے علاوہ ہمارے فروٹ اور ویجیٹیبل میں بہت سی آئٹم ایسی ہیں جو ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے چائنا کی آپ مثال میں دیتا ہوں کہ میں بھی گیا ہوں چائنا میں, آپ دیکھیں ان کی ہر کراپس, گریپس لے لیں, ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے وہ علیحدہ ایک گچھا جو ہے نا وہ انہوں نے. کیا وہ ٹیسٹ میں بھی ایسا ہی ہے؟ ٹیسٹ وائز تو ہم ہمیشہ جیت جاتے ہیں نا. اگر ہم مینگوز کی بات کریں, کہتے ہیں تھائی لینڈ کا آم تو بڑا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے, پاکستانی آم ہے, لیکن پاکستان ٹیسٹ اور خوشبو سے وہ جیت جاتا ہے. ہمیں یہ خدا داد صلاحیت ہمارے ملک میں ہماری مٹی میں اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا, اگر اس کو اور ہم بہتر کرنا چاہیں تو اس میں ٹیسٹ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, کیونکہ زمین ہماری اللہ نے ایسی ہمیں دی ہوئی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو ڈیولپ رکھیں گے, اور اس کو تھوڑا سا نئی ٹیکنالوجی میں ہمیں جانا ہے, اور اس میں ہماری جو کراپس ہیں وہ ملٹیپلائی کریں گے کہ وہ بہتر
ہمیں رزلٹ دیں گی تو اس کے ساتھ ہمارا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمٹ بھی اس میں جو تمام بات ہوئی ہے کہ آپس میں ہمارے کاروبار جو ہیں لنکڈ ہوں گے اور اس سے بہت بہتری آئے گی. بالکل عثمان صاحب، ایک تو ایگریکلچر سیکٹر آپ نے، ہم بات کر رہے ہیں جی سی سی کنٹریز میں جو فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ ہم فلفل کریں گے، پاکستان فلفل کرے گا، چاہے وہ لائیو اسٹاک ہو یا وہ ایگریکلچر پرسپیکٹو سے ہو. اور نمبر 2 جو ریجنل ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں ہماری جو انجینئرنگ گڈز ہیں یا جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ کم سامان میں زیادہ منافع، وہ والا ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے پوائنٹ. جی بالکل. اور ریجنل، آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام پہ بات ہو رہی تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ ہم ایکسپورٹس میں کیوں نہیں زیادہ آگے جا سکتے. جی ایس پی پلس ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں یورپ امریکہ سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں، ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں نا، ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں، سیکٹرز بھی نہیں بڑھا رہے، تو اب اس طرف یہ ہو رہا ہے. سیکنڈ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریجنل ایکسپورٹ جن کی اسٹرانگ ہوتی ہے الٹیمیٹلی ان کی گلوبل ایکسپورٹ اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارا تھوڑا سا وائس ورسا ہے کہ ہماری ریجنل کوئی نہیں ہے، مڈل ایسٹ از پریٹی مچ کوئی ایکسپورٹ نہیں، افریقہ نہیں، اور ہم سیدھا جا کے ہم یورپ ٹیکسٹائل بھیج رہے ہیں یا امریکہ، وہ بھی صرف ٹیکسٹائل یا کچھ لمیٹڈ لیدر اینڈ آل. تو یہ اب بہت ضرورت سامنے آ گئی اور شنگھائی کوآپریشن اسی کو تو فاسٹر کر رہی ہے کہ جی جو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ. لگتا ہے آپ کو اپروکسیمیٹ کتنا ہم اماؤنٹ لے سکتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرام دی ایکسپورٹس ٹو دی ریجن؟ جی آئی تھنک اگر یہ ہمارے ہو جائیں تو ہم 25 بلین پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اپنی ٹوٹل ایکسپورٹس کے ہجوم کو لے کے. تو ایون جسٹ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے 50 بلین تو اس نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ جی اگر ہمیں ریجنل آپ سپورٹس دی جائیں. جی ون سیکٹر دیکھ لیں، پھر کر کے دکھانا پڑے گا فارماسیوٹیکل سیکٹر کو. بٹ بات وہی ہے کہ اس میں there's a lot of things that have to be done on public private partnership. اس میں کئی چیزیں جس میں اگلا پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، پبلک سیکٹر ہیز ٹو پلے اٹس رول. ریگولیٹڈ انوائرمنٹس ہیں، جس طرح فوڈ کی اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ میں بار بار ذکر کرتا ہوں حلال فوڈ انڈسٹری کا. ہم حلال فوڈ کیوں نہیں بھیج پاتے ادھر؟ مڈل ایسٹ میں سارا حلال میٹ کمز فرام برازیل اینڈ ادر سورسز، تو ہم ہمارے سے لائف اسٹاک کیوں نہیں لے رہے؟ آئی ہوپ یہ اب ہو جائے. وجہ یہ تھی کہ سرٹیفکیشنز آپ اچیو نہیں کر پاتے، آپ کوالٹی اسٹینڈرڈز نہیں میٹ کر پاتے. اس میں کوالٹی اسٹینڈرڈز کا ایشو ہے یا پھر وہ ایشو ہے تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی کی بات کریں؟ جی دیکھیں، پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی ہے کہ اب آپ کے جو فارن مشنز ہیں یا جو وہاں پہ آپ کے ادھر سے بہت اسٹرانگ لابی ہونی چاہیے، جی ہاں ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ بھی اگر ہم ریالٹی کی بات کریں تو کچھ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اظہر صاحب نے بات کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ بایو ٹیک کی بات کریں، فارماسیوٹیکلس کی بات کریں، ایگریکلچر کی بات کریں، تو وی آر سارٹ آف اسٹک ان دی اولڈ ٹیکنالوجی. اور جو جمشید صاحب نے کہا کہ وہ جو دیکھنے میں لگتے ہیں فروٹس بڑے خوبصورت، تو جی کیا ہمیں ہائیبرڈ سیڈز یا ہمیں ہائیبرڈ تھوڑا سا R&D کرنے کی ضرورت ہے؟ ہائیبرڈ سیڈز پلس ہمیں اب ہائی ییلڈ کی طرف جانا پڑے گا. ہم نے اپنے کئی پرانے کراپس دیکھے ہیں جنہوں نے سفر کیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ جو آپ سرگودا سائڈ پہ جائیں تو کینو ہمارا بہت مشہور ہے اور پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. بٹ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز اگر آپ ان سے بات کریں تو دے آر سفرنگ فرام دا ییلڈ ناؤ. ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی بیکاز اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ کو بھی تاحیات یہ مٹی نہیں دے گی جب تک آپ اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. فردر اس میں آپ جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کو نہیں لائیں گے. ہم ویٹ کر رہے تھے نا، فلڈ آ گیا تو منرلز آ گئے تو پھر اس کے بعد اچھا ہو گیا. اس کے علاوہ آپ بھی تو خود کچھ کریں نا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. میں اظہر صاحب سے پوچھوں گی. اظہر صاحب، ایک تو ایگریکلچر سیکٹر جو کہ آپ اسمائل کر رہے تو آپ اس میں بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ انجینئرنگ گڈس، آپ کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے، تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کس قدر بوم کر سکتی ہے اگر ریجنل کنیکٹیوٹی ہو جائے. چلیں اس کی مثال ہم سی پیک سے لیتے ہیں. جب سی پیک شروع ہوا تھا تو اس وقت سی پیک کے علاوہ میں تھوڑا سا کنسٹرکشن انڈسٹری اس ہماری بہت زیادہ ریمیٹنس ہم لوگ لا سکتے ہیں. ایکچولی ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا کہ ہم گلف کنٹری گلف کنٹریز میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں نا، کیونکہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. جب یہ سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا تو ان سے ان کا جو وہاں کی کنسٹرکشن، جیسے ہماری یہاں کیپ ہے کنسٹرکٹر ایسوسیشن پاکستان ہے، اسی طرح ان کی جو وہاں کنسٹرکشن کا ایک ایسی باڈی ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. سڈنلی ہو گئی کیونکہ حالانکہ ہمارے ایکچولی تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو منسٹری آف کامرس یا جو فارن آفس کے لوگ تھے ان کو ہماری دونوں باڈیز کے درمیان میٹنگز کروانی چاہیے تھی. لیکن وہ جب قدرتی ہم لوگ گئے اور ہم تو ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں گئے، کیسے بھی ہو تو گئی لیکن ہو گئی اس میں کوئی جی تو اس میں یہ بات ہوئی کہ انسٹیڈ آف ہم اپنی لیبر صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اسکلڈ اینڈ انسکلڈ لیبر، تو کیوں نہ ہم سروسز دیں، اپنی ڈفرینٹ کمپنیز وہاں جائیں
اور وہ وہاں پروجیکٹ لیں اور پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے زیادہ زر مبادلہ ہم کما سکیں گے انسٹیڈ آف کہ ہم انسکلڈ لیبر اور اسکلڈ لیبر اور جسٹ انجینئر بھیجتے ہیں اور وہ جب وہاں سے سیلری لیتے ہیں اس کی ریمیٹنس آتی ہے. تو سیکنڈ اس پہ کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں. جی آفیشیل چینلز تھے اور ان سے ہم نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہاں اتنی بڑی کمپنیز نہیں ہے کہ وہاں آپ کو گارنٹیز دے سکیں. تو اس سلسلے ہماری پچھلی گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی تھی اور ابھی کیونکہ ابھی میری پچھلے دنوں ایک ایونٹ پہ منسٹر آف کامرس سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہی واز ایگریڈ کہ نہیں یار ہم اگر سروسز کو ایکسپورٹ کریں تو یہ ہمیں زیادہ زر مبادلہ دلا سکتے ہیں. ٹاپک تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہمارے جو ہیومن کیپٹل ہے وہ اتنا زیادہ ہے, ہم اس کو تھوڑا سا اسکلڈ کر کے کیوں نہیں بھیجتے؟ دیکھیں وہ تو اسکل ہمارے آلریڈی ایکسپورٹ کو کراس کر گئے ہیں. وہ تو ایک کام ہو رہا ہے اس سیکٹر پہ, لیکن ہم اس سے آگے جا کے تھوڑا کہ ہم کیا کریں, ہم کنسٹرکشن اور انجینئرنگ دونوں سیکٹر میں ہم اپنی کمپنیز کو وہاں لے کے جائیں. دیکھیں یورپ کیسے کما رہا ہے وہاں سے, یورپ یہ اپنی مین پاور سے نہیں وہاں سے کما رہا, یورپ کی کمپنیز وہاں آ رہی ہیں اور وہ زیادہ ریمیٹنس اور زیادہ زر مبادلہ لے کے جا رہی ہیں. اور اسی بیس پہ ہم ذرا ڈسکس کر رہے ہیں کہ مے بی ہم نیکسٹ منتھ میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن بھی جائے, ہم ان کے ساتھ ابھی ڈائریکٹلی ان ٹچ ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ ہم اس پہ کام کریں. اور اس میں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے کہ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ تو جو بینیفیشری ہے وہ پاکستانی ہے نا, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگوں کا جو مین پاور ہے اس کو بھی صحیح پیسہ ملے گا اور ہمارا اور جو ہماری کمپنیز ہیں وہ بھی گرو کریں گی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ جہاں سے ہماری کمپنیز گرو کریں. ہماری بڑی بڑی کمپنیز تھیں وہ تو ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. نہیں سر کہاں ابھی تو اب تو ایک نئی امید آئی ہے. یہ تو آپ وہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں, یہاں بیٹھ کے اگر میری جگہ بیٹھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا پوزیشن ہے. پوچھتی ہوں جو آپ کی جگہ ہی بیٹھے ہوئے. تھوڑا سا ووکیشنل سینٹر کی بھی بات کروں گی میں کہ آپ نے ذکر کیا ہے اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کا, تو جو آلریڈی مین پاور وہاں موجود ہے ان کی سرٹیفکیشن, کیونکہ وہ آلریڈی اگر کمپیئر کیا جائے نا ریجن میں تو ان کا جو پے اسکیل ہے وہ بہت کم ہے. آپ کی بات صحیح ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے ہماری سرٹیفکیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں سے اگر کوئی پلمبر جاتا ہے تو اس کو وہ سرٹیفکیشن نہیں ہے, کوئی الیکٹریشین جاتا ہے تو وہ نہیں ہے. پھر ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ دیکھیں ہماری یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہی ان سب کو ٹرین کر رہی ہے نا. ادروائز اگر ہمارے انسٹیٹیوشن ہوں یہاں ٹھیک ہے جیسے اور ہیں ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں ہے, اس لیول پہ نہیں ہے اور یہ ہونے ہیں. دیکھیں یہ ابھی ہمارا فیوچر ہی یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایز ایوری باڈی نو مور دین 60% ہماری یوتھ ہے اور یوتھ کو ہم کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں اس کی یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو ٹرین کریں جو بھی فیلڈ میں ہیں, اسکل ٹرین کریں اور ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیں. اب دیکھیں اس میں جو ریسنٹلی جو ان کے پاس ہر کسی کے پاس جو نرسز کی ڈیمانڈ ہے, پیرامیڈکس اسٹاف اینڈ نرسز اور بہت زیادہ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نرسنگ کونسل ہے وہ ایک کیا میں کہوں گا کہ لوگوں کو یہ اپرچونٹی نہیں دے رہی کہ وہ پرائیویٹلی ایک نرسنگ ٹرین کر کے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں جمشید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. جمشید صاحب اکثر ہم اگر کونسلیٹ سے ملتے ہیں یا ان کی طرف جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لے کے جا رہے, تو بتاتے ہیں کہ لوگ اپلائی نہیں کرتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ اویئر نہیں ہیں. تو کیا وجوہات ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا پوائنٹ یہ جو سر نے فرمایا اظہر صاحب نے کہ تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے ڈفرینٹ اوپینین ہے, یہاں بیٹھ کے ڈفرینٹ اوپینین ہے, تو ایکچولی اوپینین ہے کیا آپ بتائیں. ایکچوئل بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم ون ونڈو سسٹم نہیں کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, لیبرز کو تمام کو, اس وقت تک یہ ہمارے پاس سسٹم ہیں سارے مگر اپلیکیبل نہیں ہو رہے. ہمارا جو مزدور جا رہا ہے یا کوئی لیبر جا رہا ہے وہ انسکلڈ جا رہا ہے, وہ ابھی ہیں. اور پرائیویٹ بھی بہت سے لوگ جو ہے نا انہوں نے اب ٹرین کرنا شروع کیے ہیں لوگوں کو. اور جو اظہر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کمپنیز جائیں اور وہ ٹرینڈ لیبر وہاں دیں تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویجز بھی پراپر ہوں گی اور وہ ٹرینڈ ہوں گے, ہمارا اعتماد بڑھے گا باقی ملکوں پہ. جو اب تو صرف لیبر جا رہی ہے ہماری. اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا؟ اوپینین کے حوالے سے. اوپینین کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت اوپینین تو یہ ہے کہ ہمیں ہوپ کی امید ہے. جو ہم پیچھے ہمارے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے ہمیں ہٹ کے اب میں بہت سے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے. میں کہتا ہوں اس کو الٹا کرو,
کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. اب ہم نے پاکستان کو, میرے باپ اجداد آئے تھے تو وہ کیا تھے, اور آج اس وقت سائیکل بھی نہیں تھی, تو آج ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں, بنگلوز بھی ہیں, ملازم بھی ہیں. ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ اب یہ وقت تھوڑا سا دینے کا ہے. یہ ٹف ٹائم ہے, ہمیں تھوڑا سا اس کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے, اور اس ٹف ٹائم کو نکالنے کے لیے اپنے پہ کچھ کٹ بھی لگانے ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارا جو گروتھ ہے جو ہمارے بچوں کی ہے, وہ انہوں نے ایک اچھی لائف جو ہے نا پیدا ہوتے ہی دیکھی ہے, تو اس لیے ان کو اس لیکن ان کو بھی تو سوئم کرنا سکھانا پڑے گا جی, نا. آپ ان ان کو کو اگر فش پرووائڈ کرتے رہیں گے تو فش کہ وہ کیچ چیزیں کرنا جو ہے کیسے نا, سیکھیں ہمیں گے؟ تھوڑا سا ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اس نعرے کو کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور کیا دینا ہے, بالکل, تو اس سے ہمارا پاکستان انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اوپر جائے گا. اور یہ سوچ اب ہے لوگوں میں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور یہ انڈسٹریلسٹ بھی اسی میں ہے, تاجر بھی اسی میں ہے. اب اس وقت کاروبار نہیں ہے, مگر ہم چلا رہے ہیں, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنا ڈالیں, اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈالیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کی طرف جائے. رائٹ. عثمان صاحب, دیر از اے ول دیر از اے وے. تو کاروبار نہیں ہے لیکن چلانا ہے. کیا مشکلات ہیں؟ ہماری اپنی پاپولیشن ہیوج ہے, اس کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنا, اگر بزنس کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں جو لوکل بزنس کر رہے ہیں وہ ریلیکس ہیں, انہیں پتہ ہے یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیلی کنزیومنگ آئٹمز ہیں, یہ چلیں گے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اب لوکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک امپورٹڈ آئٹمس پہ انحصار تھا وہ کم ہوا. تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا, اب آٹومیٹیکلی اب تھوڑا سا جب امپورٹ بین کی گئی تو یہاں پہ بھی کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ بورن ہوئی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا سا ہماری بزنس کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے, اور تھوڑا اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرف لے کے جانا چاہیے؟ جی بالکل. ہم دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک اکنامک انجن ہے, 25 کروڑ کی آبادی, 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. آپ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے گا, یہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ ہمیں کمپیئر کرتے ہیں لوگ, انفارچونیٹلی جس سری لنکا کی جب صورتحال تھی تو ہمیں کمپیئر کیا جاتا تھا, اور یہ ایک, میں تو مذاقہ خیز بات ہی کہوں گا کہ ایک 2-3-4 کروڑ کے ملک کے ساتھ آپ ایک 25-26 مطلب آپ ایک 6 موسٹ پاپولس کنٹری کو نہیں کمپیئر کر سکتے. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا آپ کو شن آؤٹ کر دے, آپ کے ساتھ نہ کاروبار کرے, تو کیا ان 25 کروڑ لوگوں نے کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کپڑے نہیں پہننے؟ ایک اکنامک ایکٹیویٹی تو ہونی ہے نا ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے, تو وہ آپ ہی کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو ملے گی. تو یہ بات مایوسی کی پھیلانا کہ جی ہم لوگ وہ ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں نا ونس یو ٹو بگ ٹو فیل, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹو بگ ٹو فیل, کہ وہ اتنے بڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ سسٹمز آ جاتے ہیں, وہ فیل نہیں ہو پاتا. تو آئی تھنک پاکستان اس کوانٹم پہ ہے کہ ہم لوگ, پھر ہماری بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. آپ دیکھیں جتنے ملٹی نیشنلز ہیں وہ پاکستان کو ایک ٹھیک ہے, ایشوز رہے لاسٹ فیو ایئرز میں, ایگزٹ کیا انہوں نے, لیکن ان دا لاسٹ اگر آپ مینی ایئرز ڈیکیڈز دیکھیں, ملٹی نیشنلز ہیو بین انجوائنگ ہیئر, دے ہیو بین میکنگ گڈ پروفٹس ہیئر. آپ ان کے بیلنس شیٹس دیکھیں, بینکس کا آپ دیکھیں تو 100% سے بھی ابو پروفٹس. یس آپ کے ٹیلکو سیکٹرز میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کمپنیز باہر سے آئی انویسٹمنٹس کی, انہوں نے دے ارنڈ گڈ پروفٹس اینڈ دے وینٹ فرام ہیئر. تو آپ کے فارن انویسٹر بھی یہاں سے کوئی ٹھیک ہے نیگیٹیوز بھی آئے, لیکن دے آلسو ارنڈ اینڈ ڈومیسٹک آلسو ارنڈ. ابھی جو بات کی کہ جی ہم لوگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے, اس سفر کو لوگ نہیں دیکھتے. لوگ دیکھتے ہیں آج ہم یہاں ہیں اور دنیا یہاں ہے تو ہم شاید برے ہیں پیچھے. تو اس چیز کو, ایک نیگیٹیوٹی کو ہمیں ختم کرنا ہے. وی آر این اکنامک انجن. اور دوسری بڑی بات ویلیو ایڈیشن جو آپ نے کی, کہ اب مائنڈ سیٹ یہ چینج ہونا ہے کہ دیکھیں آپ کموڈیٹی ٹریڈنگ سے باہر آ جائیں کہ جی ہم ٹیکسٹائل بھیجیں گے تو اسے بیسک یان کی حد تک بھیج دیں گے, ہم سرجیکل گڈز, اس دن میری ایک سیالکوٹ کے ان صاحب سے بات ہوئی, وہ ماشاءاللہ سرجیکل گڈز میں بہت کام کرتے ہیں, لیکن ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. ہم وہی جو $100 کی چیز باہر بیچتے ہیں, جرمنی اپنا ٹھپا لگا کے $1000 کی بیچتا ہے. تو وی آر ناٹ برانڈنگ پہ ہمارے بہت فوکس نہیں, تو کبھی نہیں بنتا. اور عثمان صاحب ایک چیز مجھے یہاں بتانا ضروری ہے کہ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو بہت ساری بڑی برانڈڈ کمپنیز کے ہم پرائس ٹیگ تک لگا کے ان کے ہم مینوفیکچرر ہیں, اور بٹ وی ہیو نو برانڈ. یس وی ہیو نو برانڈنگ. تو اب برانڈنگ, وہ کہتے ہیں نا میڈ ان پاکستان, برانڈ نیڈس ٹو بی پروموٹڈ. یہ دنیا نے, اب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نے, رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا فار دا لاسٹ 10-12 ایئرز وہ کرتا رہا, دے گاٹ سم ویئر. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم برانڈ کریں اپنی پروڈکٹس کو. ہم نے بہت اچھا پہلے, جب ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, جی فارما میں بھی ہم لوگ برانڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بہت بڑی نیچرل ریسورسز کی ہم بات کرتے ہیں, پنک سالٹ کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ ہمارے پاس اتنی پنک سالٹ ہے اور ہم اس کو بھی را فارم میں بیچ دیتے ہیں. نہیں اب نہیں بھیجے نا, اب تو اب اس پہ بند کر دیا, بین کیا. اب وہ سیکھا نا ہم نے اس سے, تو لیکن اب سیکھ کے آگے بڑھے کہ بین کے بجائے اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے باہر بھیجنا شروع کریں. بالکل. اچھا, مائننگ اینڈ منرل کے حوالے سے بات ہوئی اس کانفرنس کے اندر بھی, تھوڑا سا یہ پرسیپشن ہوا کہ ریجنل جو ایک آپریشن ہے, اور اس کے اندر خاص کر اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں ہم
सऊदी डेलीगेशन जब आया, सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आए, उनका ये कहना था कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय करेंगे, तो और वो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन से अबव कॉस्ट होगी, और वो सिर्फ अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो वी डोंट नीड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओह यस, आप देखिए ना सऊदीज ने आके सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट अनाउंस की वो मनारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप की मिनरल की रिकोडेक में थी, मोर देन $1 बिलियन दैट हैज बीन कमिटेड फॉर दैट। तो जो आप बात कर रही हैं, ये भी हमारे जो ग्रेनाइट है, मार्बल्स है, इस पे बात हुई। नियोम आइलैंड जो इनका बन रहा है, वो नियोम आइलैंड में वो बता रहे थे कि सिर्फ स्टील, सीमेंट और ये जो बेसिक 2-4 चीज़ें, इनकी अगर रिक्वायरमेंट आप मीट कर लें तो यू विल हैव अ वेरी हेल्दी एक्सपोर्ट नंबर। तो इनके लिए अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन में जैसे अजहर साहब ने बात की, लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अमेरिका से नहीं मंगवा सकते मार्बल्स, इट कॉस्ट यू मोर देन द फ्रेट कॉस्ट, तो रीजन में आपकी फ्रेट कॉस्ट भी कम पड़ती है ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो सऊदी तो विजन 2030 के तहत अपनी रियाद असर नौ बिल्ड हो रहा है, रियाद पुराना खत्म हो जाएगा, इन 5 years विल सी अ न्यू रियाद सिटी दैट्स बीइंग डेवलप्ड। नियोम और जगह जगह टूरिज्म के लिए वो बना रहे हैं, और सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो हमारे ये पहाड़ भरे हुए हैं जी हमारे, आप देखें ब्लेस्ड विद मार्बल्स, ग्रेनाइट, ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारा यहाँ मौजूद है। तो रीजन में हम अब देंगे तो फाइनली आई थिंक वो होप नजर आ रही है कि रीजन में हम एक प्लेयर बनेंगे, और फिर यहाँ से हमारी ब्रांडिंग जब होगी तो ग्लोबली भी हमारी एक ब्रांडिंग अच्छी होती जाएगी। इंडिया ने इसी मॉडल को फॉलो किया। तो सर रेमिटेंसेस के हवाले से भी बात करूंगी, अजहर साहब वो अधूरी बात रह गई थी। अगर हम अपने नेबरहुड में देखें तो उन्होंने रेमिटेंसेस पे और आईटी पे काफ़ी अर्से पहले से फोकस किया। सो अब हमें भी रेमिटेंसेस, चूँकि अब हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बट एक्सपोर्ट सेक्टर भी अब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बकअप हो चुका है, और अब आने वाले दिनों में इट विल प्ले सून। तो अब क्या लगता है आपको कि रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास थोड़े से CEO लेवल्स, थोड़े से कॉर्पोरेट लेवल्स को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ हमारी लेबर क्लास को ही हम एक्सपोर्ट करने की बात ना करें। देखिए यही बात मैं कर रहा था कि हमें एज ए कंपनीज लेके जानी पड़ेंगी, वहाँ जाके हमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेके कंपनीज को करना पड़ेगा। देखिए वो है, लेकिन मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसा से, बल्कि काफ़ी सालों से, पिछले 2 दहाइयों से जितनी पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर में, आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, दुनिया के हम किसी जगह compete कर सकते हैं। हाँ ये है, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारा एक सबसे बड़ा इशू है। इसी तरह हमारे जो ब्रांड क्यों नहीं डेवलप हो रहे, उसकी रीज़न सबसे बड़ी है कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल पे हमारे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। ऐसे ही रेमिटेंस ऐसे ही इंक्रीज होंगी। सेकंड, जैसे अभी कहा कि मिनरल माइंस एंड मिनरल्स में चाइनीज में इन्वेस्टमेंट आ रही है। बायर्स की बात करें तो बायर्स तो बर्ड्स की तरह होता है, अगर उसे अट्रैक्शन नहीं दिखेगी। देखिए पहली चीज़ है ना कि उनको क्या, बायर जो है वो सबसे पहली जो चीज़ देखता है वो क्वालिटी देखता है। जी। हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी अभी बात हो रही थी, आपकी मार्बल की बात हो रही थी, आपकी और मिनरल की बात हो रही थी, क्या है कि हम रा सूरत फॉर्म में हम सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि अभी यही बात हो रही थी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना आए हैं ना, तो उसमें ये भी एक था कि हम मिनरल्स में, माइनिंग और मिनरल्स में जाके अब वैल्यू एडिशन की तरफ से जाएंगे, और यहाँ से वैल्यू एडिशन करके हम प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे, इंस्टेड ऑफ के हम वैसे ही भेज दें। और इसी तरह ऐसे हम अपने वैल्यू एडिशन हमें अपने मैन पावर में भी करनी पड़ेगी, हमें अपने CEOs में भी करनी पड़ेगी, हमें अपनी मैनेजमेंट में भी करनी पड़ेगी, और हमें अगर ब्रांड डेवलप करने हैं तो हमें क्वालिटी कंट्रोल, और जैसे अभी आप हलाल सर्टिफिकेशन के पास जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें सर्टिफिकेशन भी यहाँ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेके आनी पड़ेंगी, कंपनीज लेके आनी पड़ेंगी जो यहीं से, जैसे अभी हलाल गोश्त अभी डिस्कस हो रहा था कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हलाल गोश्त मुस्लिम कंट्रीज में भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास इट ओनली नीड्स सर्टिफिकेशन, या फिर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई, देखिए वो भी बात ठीक है, वो भी बात ठीक है। वो अभी हमारा जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारे जो कमर्शियल काउंसलर है ना मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो उस लेवल पे बात नहीं करते। मैंने पिछले दिनों भी मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वाई नॉट एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप प्राइवेट सेक्टर से, हमारे बिजनेस सेक्टर से कुछ कमर्शियल काउंसिल ले जाके देखें, उनको काम करने का मौका तो दें।
पिछले दिनों वही फिर मैं कहूँगा कि वो कॉमर्स मिनिस्टर से मैंने यही रिक्वेस्ट की कि आप आपकी सिर्फ मुलाकात मुझे लग रहा है सिर्फ वही हुई है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट आप ले लें हाँ। कि कमर्शियल काउंसलर प्राइवेट सेक्टर से लेके तो देखें इंशाल्लाह ताला। नहीं, आपकी रिक्वेस्ट यकीनन हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी पहुंचेगी। मैं जमशेद साहब से ही पूछना चाहूँगी। जमशेद साहब, एक तरफ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपने जो स्किल्ड लेबर हैं उनको भी भेज सकते हैं, यानी कि हम वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों जॉब्स की बात कर रहे हैं। थ्रू रेमिटेंसेस हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कि जब एक पूरी दुनिया ने देखा कि 2 हफ्ते के अंदर बैक टू बैक डेलीगेशंस आ रहे हैं और ये 2 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंस का हम कह सकते हैं कि मरकज़ बने रहे, तो क्या ही अच्छा हो कि इन्वेस्टर्स भी देखें और इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करें। ये अगर बात की अजहर साहब ने कि हमें सर्टिफिकेशन की तरफ जाना होगा, तो हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स की तरफ भी जाना होगा कि हमारे जो लोग वहाँ पर हैं उनको ये फैसिलिटेट किया जाए। चाइना में हमने फ़र्स्ट टाइम कुक्ड मीट एक्सपोर्ट किया, फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, आप 77 सालों में पहली बार। तो हलाल मीट क्यों नहीं? जी ऐसे ही है कि हम वही कह रहे हैं कि हमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। और इसमें जो मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ, अजहर साहब ने बहुत अच्छी किया, मैं अपने वक्त में भी कहता रहा हूँ कि हमें कमर्शियल अताशी जो है हमारे वहाँ जाते हैं उनको अगर फॉरेन मिनिस्ट्री से ही भेजना है, मगर उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि आपने वहाँ की इंडस्ट्री के मतलब देखना है, टारगेट उन्हें दें कि ये टारगेट है, इस चीज़ को पाकिस्तान से हमने एक्सपोर्ट करना है, हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, ये रॉ मटेरियल को हमने वैल्यू ऐड करके हमने इसको आगे लेके जाना है। तो फिर रेमिटेंस की कोई फिक्र नहीं रहेगी पाकिस्तान को, रेमिटेंस बहुत आएगा। अब जो हमारे नेबर कंट्री जो अभी समिट हुआ है, उससे अगर हम इसी से एनालिसिस करें, इसी का तज्जिया करें, तो हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। मगर उसके लिए यही है कि हमें अपने आधारों को जो है ना वो कानून के मुताबिक लेके आना है, तैयार भी करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। उस्मान साहब, वन लास्ट लाइन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एससीओ के हवाले से और चाइनीज़ प्रीमियर के हवाले से वेल विशेस। ये एक बहुत अमेजिंग और खुशाइंद इवेंट फॉर अस, एंड आई थिंक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स नॉट ओनली फॉर आवर डोमेस्टिक मार्केट बट आवर इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। वेल, थैंक यू सो मच। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजहर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जब तशरीफ़ लाए। जमशेद साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट एससीओ एंड चाइनीज़ प्रीमियर विजिट, जो कि ऑलरेडी इस वीक के अंदर जो तमाम डेवलपमेंट्स हुई और उसके पर्क्स हम यकीनन आने वाले दिनों में रिसीव करेंगे। चाइना के हवाले से जो हमारी सिपैक फ़ेज़ 2 है, उसके लिए हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर वो शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो जाता है तो वो हमारे लिए यकीनन बहुत ही खुशाइन बात होगी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।